बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई है, दिन है इतवार का। किस तरह से वारदात डाली जाती है आप सुनेंगे तो आप भी यकीनन इस बारे में दुखी होंगे कि हुकूमत किस तरह से लूट रही है। यानी अब इनके अपने वो लोग जिनके साथ काम करते रहे वो बता रहे हैं कि असल में पेट्रोल की कीमत है क्या और हुकूमत कितने का आगे बेच रही है। अभी जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली गई तो हुकूमत यही कहती है कि रोज़ाना हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि आलमी मार्केट को देखते हुए। तो एक बात तो ये साबित हुई कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आलमी मार्केट में जिस दिन कम भी हुई उस दिन भी इन्होंने वारदात डाली और कीमतें बढ़ा दी। जिस दिन कम हुई वहाँ पर भी ये काम किया गया। और तो और इंटरनेशनल मार्केट में मुख्तलिफ तरह का तेल होता है जिसमें अरब एक्स्ट्रा लाइट कहा जा रहा है, अरब हैवी, अरब मीडियम ये हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो कहीं ब्रेंट का नाम लिया जाता है, दीगर आप नाम सुनते हैं। तो पाकिस्तान जो तेल ख़रीदता है जो कि WTI और ब्रेंट से भी कम कीमत है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो मुख्तलिफ़ तरह के तेल मार्केट में आते हैं मुख्तलिफ़ रीजन से, उनको अपना नाम दिया जाता है, तो उनमें जो सस्ता तेल है पाकिस्तान वो ख़रीदता है। लेकिन आलमी मार्केट के लिहाज से आप देखिए, जो सबसे सस्ता भी अगर हम ले रहे हैं तो उसकी कीमत भी ज़्यादा लगाई जा रही है और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत गिर रही है, हमारे यहाँ बढ़ रही है। अब इनको कोई खौफ नहीं है कि किस तरह से लोगों को लूट रहे हैं। इस पर अब मिफ्ता इस्माइल साहब ही बोल पड़े हैं, जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, PDM के दौर में रहे, काफ़ी अरसा उन्होंने नून लीग के साथ गुजारा है, और वो कह रहे हैं कि असल कीमत तो पेट्रोल की है 220 रुपये। अब यहाँ क्या हो रहा है जी, 220 रुपये का पेट्रोल जो पाकिस्तान में आकर 220 का है, उसके बाद किया क्या जा रहा है कि नहीं, आपको हम 220 का क्यों दें, 337 का लें, 335 का लें, 340 का लें। इस तरह से ये अब हो रहा है। और वो बता रहे हैं कि असल में तो 220 का है, उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो सब टैक्सेस की मद में है और कुछ नहीं। यानी बाकी सब असल कीमत नहीं है। वहाँ से जो पैसा बनाया जा रहा है अब उसमें हर एक का अपना शेयर आ रहा है। कहीं मार्केट कंपनियों का शेयर देख लीजिए, कहीं जनाब टैक्सेस को देख लीजिए, कहीं कार्बन टैक्स के नाम पर आप देख लीजिए। तो भत्ता है जैसे आपसे लिया जा रहा हो। टैक्स तो एक और चीज़ है, यहाँ तो ऐसे लगता है कि भत्ता लिया जा रहा है, भत्ता लोगों से। तो मिफ्ता इस्माइल साहब की मुकम्मल स्टेटमेंट ज़रा सुनिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल पर 220 रुपये के बाद बाकी टैक्सेस और कंपनियों का मुनाफा है। इन्होंने ये बात प्रोग्राम में कही है कि कराची पोर्ट पर पेट्रोल पहुंचता है तो ड्यूटी के साथ 220 रुपये फी लीटर पड़ता है। यानी इसमें ड्यूटी भी है। जब कराची पहुंच गया है वहां तक जो कीमत है, कराची पहुंचने तक मुल्क में पहुंच चुका है, ड्यूटियां भी दे दी हैं, 220 रुपये फी लीटर। इसके बाद बाकी टैक्सेस और कंपनियों का मुनाफा है। कंपनियों के मुनाफे पर हुकूमत समझौता नहीं करती, वो हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। यानी कंपनियों को फ़ायदा देना है, कंपनियों को नुकसान ना हो जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ने कहा कि मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल पर 10 रुपये कम करने हों तो IMF का मामला आ जाता है कि जी हम पेट्रोल 10 रुपये भी कम नहीं कर सकते क्योंकि IMF मना कर देता है। लेकिन 60% पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल सवारों से हम 120 रुपये टैक्स ले रहे हैं। 120 रुपये। गरीब पर 45% टैक्स लगाएंगे तो चीज़ें महंगी तो होंगी ना। 45% तो आप टैक्स दे रहे हैं। 220 की चीज़ है, उस पर 120 रुपये आपने टैक्स ले लिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा डीरेगुलेशन करना थी तो 15 दिन या 1 हफ्ते में भी कर सकते थे। अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया। पहले 1 हफ्ते था, अब 1 दिन हो गया। पिछले साल किफ़ायत शारी की बात कर रहे थे लेकिन हुकूमती बजट से 50 अरब रुपए ज़्यादा खर्च किया। जब किफ़ायत शारी की बात थी उस वक्त में 50 अरब रुपए ज़्यादा खर्च कर दिया। और ये जो IMF वाला मामला है ना, ये भी अजीब है। IMF कहता है कि जी पेट्रोल महंगा कर दें। IMF कहता है आपने लोगों को रिलीफ नहीं देना, बिजली महंगी कर दें, गैस महंगी कर दें, हर चीज़ महंगी कर दें। IMF कहता है, कम करने नहीं देता IMF। लेकिन IMF 12-14 करोड़ की गाड़ी खरीदने से नहीं रोकता। IMF 1.8 अरब रुपए के अलाउंस देने से नहीं रोकता पुलिस के और कमिश्नरी निज़ाम के आला अफसरान को। प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, इनके पार्लियामेंट के दीगर जितनी भी अशराफिया है, हुक्मरान तबका है, इनके खर्चे बढ़ाने से नहीं रोकता। वो नहीं रोकता कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा नाराज़ है, ख़ानदानी नाराज़गी चल रही है, जी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, हुक्मरान ख़ानदान है हम, तो हुक्मरानी में मुझे हिस्सा उस तरह नहीं मिल रहा, तो उसकी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उसको स्टाफ, कमरा और ख़र्चे और ज़ाहिर VVIP प्रोटोकॉल सब कुछ मिल जाता है। इस पर IMF नहीं बोलता।
IMF بولتا ہے تو غریب آدمی کو 10 روپے کا ریلیف دینے پر بولتا ہے. یہ بھی کمال ہے, اس کی بھی سمجھ نہیں آتی. اور تو اور آپ اندازہ لگائیے کیسی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اپنی جوڈیشری کا بڑا خیال ہے. ہر کوئی اپنا خیال کر رہا ہے, اپنے لوگوں کا خیال کر رہا ہے. کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان صاحب, ججز انتہائی مشکل حالات میں ہم ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں. یقیناً بہت مشکل حالات ہیں. ظاہر ہے تقریباً 20 لاکھ تنخواہ یا امرات ملا کے 30-40 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے, کیونکہ اب تو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی امرات بھی آئینی عدالت کے برابر ہو رہی ہیں. زبردست گاڑیاں, ڈرائیور, گھر, پیٹرول, ملازم, سب کچھ ملتا ہے. تو بڑا مشکل ہے اتنے لوگ ہوتے ہوئے, اتنی امرات ہوتے ہوئے کام کرنا. چیف جسٹس پاکستان کا عالمی یوم عدالتی فلاح و بہبود پر پیغام یہ سامنے آیا ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ججز انتہائی مشکل حالات میں اہم ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا عالمی یوم عدالتی فلاح و بہبود میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مضبوط نظام انصاف کی بنیاد صرف قوانین اور ادارے نہیں بلکہ ججز کی فلاح و بہبود بھی ہے. اس کے لیے بڑا کام ہونا چاہیے. اب تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک نئی عدالت بنا دو. تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں کہ قوانین اور ادارے بنائیں, صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کی آزادی کی بات کریں, عدلیہ کی آزادی کی بات کریں, نہیں, ججز کی فلاح و بہبود, ان کی تنخواہیں, ان کی امرات کی بات ہونی چاہیے. عدالتی فلاح و بہبود انفرادی مسئلہ نہیں بلکہ عدالتی آزادی, ادارہ جاتی دیانتداری اور قانون کی حکمرانی پر عوامی اعتماد کی بنیاد ہے. جس طرح ہم نے دیکھا جب سے آئینی عدالت بنی ہے کتنا اعتماد بڑھ گیا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کے چرچے ہیں. جس طرح تنخواہیں بڑھی ہیں ججز کی, اس کے بعد پوری دنیا کہتی ہے کہ ہاں عدالتی نظام ہو تو ایسا ہو. 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد وہ کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے کہ حکومت کے ہاتھ میں ہو, ججز کہاں لگانے ہیں, کون سے چننے ہیں, کس طرح اپنے وکیل وہ جج بھرتی کر رہے ہیں. پوری دنیا دیکھے, ہم نے تو مثال قائم کر دی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آزاد, غیر جانبدار اور معیاری انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو مضبوط ادارہ جاتی معاونت درکار ہے. پیشہ ورانہ ترقی, جدید عدالتی ماحول اور مؤثر انتظامی نظام عدالتی کارکردگی کے لیے ناگزیر ہیں. پاکستان کی عدلیہ اپنے اصلاحاتی ایجنڈے میں عدالتی فلاح و بہبود کو بنیادی اہمیت دے رہی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کتنی تیزی سے اصلاحات آ رہی ہیں. یہ بنیادی ایجنڈا ہے اور کتنی بہتری آ گئی ہے. آپ جائیں عدالت میں, اللہ نہ کرے ویسے آپ کو جانا پڑے کبھی, نہ آپ کو کبھی کوئی ایسا واسطہ ہو کہ مقدمہ کرنا پڑے, لیکن اگر ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیف جسٹس کا یہ اعلان کتنا بڑا ہے کہ فلاح و بہبود کے لیے, ججز کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. ایک ریولوشن ہے. میں تو سمجھتا ہوں جب سے یہ نظام آیا ہے, چیف جسٹس اس طرح سے یحییٰ خان صاحب بن گئے ہیں, منصور علی شاہ صاحب ریٹائر ہو کر نکل گئے ہیں, اس کے بعد ہی تو پاکستان ترقی کی ہے. اتنی اسٹیبلٹی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اتنی اسٹیبلٹی ہے ہماری نیچے جانے میں. نیچے جا کے ہم اسٹیبل ہو گئے. ایک چیز میں اسٹیبلٹی ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں. یہ اسٹیبل ہے کام کہ ہر اشاریہ ہمارا نیچے جا رہا ہے تو اسٹیبل ہو گیا نا. آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ نیچے جانے میں ہم اسٹیبل ہیں, کہ ہم مسلسل نیچے جا رہے ہیں. یہی ہماری اسٹیبلٹی ہے. 7 اگست کا احتجاج پاکستان میں مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرے گا. لیں جی, ایک دفعہ پھر جماعت اسلامی ایکٹیو ہو گئی ہے. ان کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب میدان میں آ گئے ہیں اور 7 اگست کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب جب بھی ایسے لگتا ہے کہ اچھا تحریک انصاف مومنٹم بنائے گی تو ساتھ کچھ اور بھی فورسز سامنے آ جاتی, لیکن اکٹھی نہیں ہوتی. اب 5 اگست کو تحریک انصاف نے اعلان کرنا ہے اور اس بارے میں بڑی خطرناک رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی اس دفعہ بہت ہی سیریس ہیں سہیل آفریدی, کیونکہ ایسے ہی ان کے خلاف کیسز کھل رہے, اور پارٹی میں جو لوگ سخت گیر سمجھے جاتے ہیں ان میں سہیل آفریدی ہیں اور ان پر بڑا پریشر ہے. تو اب تو شفیع جان نے ٹیلی ویژن پر کہہ دیا کہ جس طرح وہ عشق عمران میں مرنے کی بات کی تھی سہیل آفریدی نے, اب ہم تیار ہیں, اب اسی طرح کے اعلانات ہوں گے, اب بہت ہو گیا. تو بڑی خطرناک خوفناک باتیں وہ کر رہے ہیں. اس پر میں آتا ہوں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ 7 اگست کا احتجاج پاکستان میں مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرے گا. انہوں نے اپنا پیغام جاری کیا ہے ایکس پر, ٹویٹر پر. کہا کہ پیٹرول کی قیمت کم, پیٹرول لیوی ختم کرو, یہ بھتہ اور جگہ ٹیکس عوام پر ڈاکہ ہے. 7 اگست کو طلباء, نوجوان, رائڈرز, ڈیلیوری بوائز اور مزدور, کسان, کوریئرز اور پوری قوم موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں لے کر سڑکوں پر آ جائے. اب میرا خیال ہے جماعت اسلامی تو کم از کم آئے گی, باقی دیکھتے ہیں کون آتا ہے کون نہیں آتا. پرامن سیاسی مزاحمت سے عوام اپنا حق لے لیں. اچھا, انہوں نے جو وہ بینر بنایا ہے نا, پوسٹر بینر, اس میں لکھا ہے لیوی بھتہ ٹیکس ختم کرو, پیٹرول کی قیمت کم کرو, 7 اگست 2026 احتجاج, سڑکیں بند. یعنی اس طرح سے نکلو کہ سڑکیں بند ہو جائیں. اب یہ اگر تحریک انصاف نے کہہ دیا ہوتا, پوسٹ لگا دی ہوتی, تو اب تک ان کے گھروں پر چھاپے ابھی سے شروع ہو گئے. ویسے تحریک انصاف کے کارکنوں کے, ان کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے شروع ہو چکے ہیں, پولیس پہنچ چکی ہے, پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی, وہی کاروبار بند, یہ سب کچھ.
تو ابھی تک جماعت اسلامی کے حوالے سے ایسی رپورٹ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے نکلتے ہیں. کیسز انہوں نے بھی بھگتے ہیں, سڑکوں پر یہ بھی آتے ہیں, مگر وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. کبھی پہلے بھی نکلے, دھرنا دیا, لیکن وہ پہلے ہی ختم ہو گیا ادھر ادھر کر کے, بلکہ جس مقصد کی دھرنا دیا تھا اس سے کام الٹ ہو گیا تھا. تو کاکروچ پارٹی والا حساب نہیں ہوا تھا, تو چیزیں اور ہی ہو گئی تھیں وہاں پر. تو جماعت اسلامی کے ابھی تک احتجاج یا دھرنے اس طرح رنگ نہیں لا سکے. کوششیں ان کی جاری ہیں. انہوں نے کراچی میں بڑا متحرک احتجاج کیا, مسلسل کیا, اور اس کا فائدہ ان کو بلدیاتی الیکشن میں ہوا. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے دوبارہ جان ڈالی جماعت اسلامی کراچی کی حد تک. ووٹ بھی ان کو بڑے ملے بلدیاتی نظام میں, اقتدار پھر نہیں ان کے حصے آ سکا. وہاں بھی وہ فارم 47 کا ہی کام ہو گیا, میئر پھر پیپلز پارٹی کا آ گیا. تو بہرحال یہ لگے ہوئے ہیں جی. جماعت اسلامی نے چند روز قبل مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے اور 7 اگست کو ملک بھر کی شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کیا تھا. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کا اوگرا سے کیا تعلق. طالب علم کی آمدنی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا, اس سے بھی پیٹرولیم لیوی لی جا رہی ہے. سب کو بتائیں گے کہ حکمران طبقہ کیسے عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے. ہم سب سے رابطہ کریں گے اور سب کو ایک پیج پر لائیں گے. جھوٹ بول کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. لیوی سے 1800 ارب روپے جمع کیے جا رہے ہیں. پیٹرول لیوی اور ناجائز ٹیکسز ختم کر دیے جائیں تو پیٹرول کی قیمت 200 روپے کم ہو جائے گی. اچھا, جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا جی آپ نے سارا کچھ پیٹرول سے اکٹھا کرنا ہے, پیٹرول سے اکٹھا کرنا ہے, تو جتنے وزیر مشیر ہیں بڑا ان کے پاس اب اچھا جواب آ گیا ہے. یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کوئی گھر تو نہیں لے جانا ہم نے سارا ٹیکس, یہ عوام پر ہی خرچ ہونا ہے. بھائی کہاں عوام پر خرچ ہو رہا ہے؟ کون سی نئی بلڈنگز بن رہی ہیں؟ یہاں تو شرافیہ کے لیے, یہاں تو بیوروکریٹس کے لیے اعلیٰ ترین گھر بن رہے ہیں, ان کے لیے سب ہو رہا ہے. یہ جو ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے عوام پر خرچ کہاں ہو رہا ہے وہ تو بتا دیں ذرا. ان کے لیے تو کوئی بجلی سستی نہیں ہو رہی, وہاں سے بھی ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے. عوام کے لیے تو یہ خبر ہے, مریم نواز صاحبہ یا شریف خاندان ہو, زرداری خاندان ہو, حکمران ہو, ان کو تو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے کہ بذات کشمیر بھی لینا ہے. جبکہ پیچھے حالت یہ ہے کہ پنجاب میں موسلا دھار بارشوں کے بعد دریائے سندھ میں پانی مسلسل بڑھنے لگا ہے. بھکر میں فلڈ الرٹ جاری ہے. یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے جس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نہیں جس طرح لاہور ہے ویسے ہی جنوبی پنجاب ہے. ہوگا جی. اگرچہ جو یہ ویڈیوز دکھاتے ہیں, جو یہ سڑکیں دکھاتے ہیں, وہ شاید 1% ہوں گی, 10% ہوں گی پنجاب کا, تو باقی 90% کا حال آپ دیکھیں کیا ہے. ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر بھکر وہ یقین دلا رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں جی, پریشان نہ ہو. ملک میں جاری مانسون بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے, جس کے پیش نظر بھکر میں نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال برقرار رکھتے ہوئے فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ سیلاب کی صورتحال ہے. گڑھ مہاراجہ میں موسلادھار بارش کے باعث مین بازار کی ایک مسجد میں پانی داخل ہوا, جس سے نمازیوں اور طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بھکر کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق چشمہ براج پر 3,61,224 کیوسک پانی کی آمد, جبکہ 3,56,977 کیوسک پانی کا اخراج ریکارڈ کیا گیا. دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ چند روز کے دوران پانی میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر بھکر کے مطابق ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات مکمل کر لیے ہیں. اللہ کرے جی ایسا ہو اور کوئی نقصان نہ ہو, لیکن پانی تو داخل ہو رہا ہے. کچھ جگہوں پر بند ٹوٹنے کی بھی اطلاعات ہیں, کچھ علاقوں میں, بھکر کی بات نہیں کر رہا, اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں. چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. انجینئرز کو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا ہے. بھاری مشینری بھی دریا کے کنارے پہنچائی ہے. سپر بند کی مسلسل نگرانی جاری ہے اور دریائی علاقوں میں فلڈ کیمپ بھی فعال کر دیے گئے ہیں. بارشوں کے باعث دریا میں پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ ضرور ہوا ہے. ڈپٹی کمشنر بتا رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں, فی الحال گھبرانے کی ضرورت نہیں, بندوبست ہے, حفاظتی بندوبست ہے. بھاری پتھروں سمیت دیگر ضروری سامان بھی حساس مقامات پر موجود ہے. اچھا, سیلاب سے پہلے یہ کہا ہر دفعہ جاتا ہے, اللہ رحم کرے. گڑھ مہاراجہ میں موسلادھار بارش نے معمولات زندگی متاثر کی ہیں. مین بازار گڑھ موڑ میں واقع ایک مسجد میں بارش کا پانی داخل ہوا. مسجد کا اندرونی حصہ زیر آب آیا. نمازیوں طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. شہری نکاسی آب کے مؤثر انتظامات کا مطالبہ کیا ہے. تو یہ تو مسئلہ ہے, جب بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کا اس طرح کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں یہی کہا جاتا ہے جی آپ پریشان نہ ہوں, سب ٹھیک ہو جائے گا, بڑی تیاریاں تھیں, یہ تھا وہ تھا, مگر آن گراؤنڈ ہمیں اس طرح کی چیزیں اصل میں نظر نہیں آتی. یہ ایک مسئلہ ہے. باقی اشتہارات تک, اعلانات تک ضرور ہوتا ہے. 5 اگست کے بعد جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ پوری قوم دیکھے گی. اب عشق عمران کا وقت آن پہنچا ہے. جیسے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ ہم عشق عمران میں مرنے والے لوگ ہیں, اب ہم کر کے دکھائیں گے. صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان نے یہ بات ٹیلی ویژن پر کہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ہوتا نظر آتا ہے. یہ میں آپ کو ان کی
گفتگو بھی سنوا دیتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں. 5 اگست کے بعد جو ہم کرنے والے ہیں، عشق عمران کا ٹائم آ چکا ہے. یہ اس سے پہلے کئی مرتبہ اعلانات ہو چکے ہیں شفیع صاحب، اس وجہ سے ہم سوال پوچھنے پر مجبور ہیں. آپ نے کئی دفعہ اعلان لکھا ہے کہ ڈو اور ڈائی ہے، پتہ نہیں یہ اس دفعہ پتہ نہیں کریں گے یا مریں گے، اس ٹائپ کی کئی دفعہ باتیں ہوئی ہیں. یہ تو ماضی میں بھی آپ کرتے رہے ہیں کہ جی بس اب نکل رہے ہیں، بس اب بہت ہو گیا، اب ڈو اور ڈائی ہے، اب یہ ہے وہ ہے. عمران صاحبہ اینکر ہیں، انہوں نے سوال کیا تو جواب سنیے. تو اس دفعہ کیا منفرد ہے؟ کوئی بالکل منفرد پلان ہے؟ دیکھیں، اب عشق عمران میں جو سی ایم صاحب کہتے تھے وہ اسی عشق عمران کا ٹائم آ پہنچا ہے. تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے اور اس حکومت کے لیے بھی یہ پیغام ہے. لیں جی، ساری لیڈرشپ کے لیے بھی، حکومت کے لیے پیغام ہے کہ وقت آن پہنچا ہے. تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ نعیم اشرف بٹ صاحب تو ایک اور کہانی سنا رہے ہیں. ریار بھائی پہ انہوں نے کہا کہ ایک بڑے اہم وفاقی وزیر، یعنی اس سے پہلے شہباز شریف، رانا ثناء اللہ بھی رابطے میں رہے، لیکن پھر پارلیمنٹ کے سیشن چل رہا تھا تو ایک وفاقی وزیر نے خود جا کر کہا تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کہ جی جو بھی معاملات آئیں طے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوئیں وہاں پر خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات سے زیادہ کچھ اور کیسز کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں بات ہوئی. تو نعیم اشرف بٹ صاحب کی ابھی تک تو ساری خبریں درست ثابت ہوئی ہیں. پہلے لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن بعد میں بات صحیح نکلی. حکومت کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کو باثر وفاقی وزیر نے علیحدہ سے پارلیمنٹ ہاؤس میں کہا، یعنی اب یہ حکومت سے علیحدہ بھی وفاقی وزیر ہیں تو حکومت کا حصہ لیکن اس سے علیحدہ بھی ہیں، کہ جی آپ سے ملنا ہے، معاملات حل کرنا چاہتا ہوں، آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں. وفاقی وزیر سے پھر جب ملاقاتیں ہوئیں تو عمران خان کی رہائی اور عوامی ایشوز کی بجائے ذاتی کیسز اور معاملات پر خفیہ میٹنگز کی، جن میں سی ایم کے پی بھی شامل تھے. پھر ریالہ کے باہر پہلے کارکن پھر فیملی ممبر نہ آئے کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز سے ان کا بھی کچھ نہیں ہو سکا. یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن بات نہیں بنی. تو خان صاحب کی رہائی سے زیادہ دیگر معاملات پر بات ہوئی اور اس میں بھی یہ ہوا کہ اچھا کچھ پریشر کم کر دیتے ہیں. لیکن اب علیمہ صاحبہ نکلی ہیں اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں، متحرک ہو رہی ہیں اور خان صاحب کی رہائی کے لیے مومنٹم بنا رہی ہیں. اور مومنٹم بن رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، نکل رہے ہیں. اور اگر وہ اسی طرح کرتی رہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی میس موومنٹ کی ضرورت نہ رہے. یعنی میس موومنٹ سے میری مراد ہے کہ جی ہر جگہ جا رہے ہیں، لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، خرچہ پانی دے رہے ہیں، لوگ خود سے ہی کوئی تاریخ دے کر خود سے آ جائیں، جی علیمہ کے ساتھ ہی نکل آتے ہیں، بہنوں کے ساتھ ہی نکل آتے ہیں. اس کا بھی امکان، اگر وہ اس طرح سے ایک پبلک میں جا کر اور مسلسل بات کرتی رہتی ہیں اور ریلی کرتی ہیں لوگوں کو، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے پھر لوگ نکل آئیں. یہ بھی ایک چانس ہے. اس کے علاوہ حامد میر صاحب میدان میں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے یہ فیصلے ہو چکے تھے کہ کس نے ایم این اے بننا ہے، کس نے نہیں. پیپلز پارٹی کو صدر کا، گورنر کا، چیئرمین کا، سینٹ کا عہدہ دے کر کوئی احسان نہیں کیا گیا. یہ پراچا صاحب نے، شوکت پراچا نے، صحافی نے سوال کیا جب حامد میر صاحب سے، تو حامد میر نے جواب دیا پیپلز پارٹی کو پہلے سے پتہ تھا یہ کچھ ہونا ہے، ان کو سب پتہ تھا رزلٹ کیا ہے، سارا کچھ ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا اور اسی حساب سے ارینجمنٹ تھا کہ بھائی کس طرح سے بندر بانٹ کرنی ہے، سارا کچھ پہلے پتہ تھا. اور تو اور حامد میر صاحب جیسا سینئر صحافی کیا کہہ رہا ہے کہ جی میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھی ہے جو آئین پاکستان میں ترامیم کا گرینڈ ڈیزائن ہے. ایک سابق اٹارنی جنرل نے جو تجاویز دی ہیں ان کے مطابق کہانی کوئی 28ویں ترمیم تک نہیں رک رہی. بڑی دلچسپ بات ہے. کہانی 32ویں 33ویں ترمیم تک جائے گی. شہباز شریف کے ٹیبل پر جو فائل پڑی ہے اس میں 28ویں ترمیم بھی ہے، 29ویں، 30ویں، 31ویں، 32ویں اور 33ویں ترمیم بھی ہے. کہاں تک بات جا رہی ہے؟ تو کہاں تک بچیں گے؟ ابھی تو 28ویں پر اٹکے پڑے ہیں. تو 28ویں جب کریں گے اس کے بعد آگے 29ویں بھی ہے، 30ویں بھی ہے، 31، 32، 33. شاید اسی خوف سے اب 28ویں کو بھرپور طریقے سے روکنے کی کوشش ہے اور اسی میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اسی میں مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، کیونکہ فی الحال بجٹ میں ایک ایسا راستہ نکالنے کی کوشش ہوئی کہ 28ویں ترمیم نہ کرنی پڑے اور کام بھی چل جائے، لیکن کام نہیں چلا، کام نہیں بنا. اس لیے اب کہیں ریفرینڈم کی بات ہو رہی ہے، پھر دوبارہ بات ہو رہی ہے کہاں بیٹھکوں میں کہ جی نئے صوبے بنانے ہی بنا رہے. تو وہ بھی چیز 28ویں ترمیم اس کا ایک حصہ ہے. جس طرح آپ دیکھیے 26ویں ہوئی تو پھر 27ویں ہوئی، 27ویں اور 26ویں اسی چکر میں کی تھی کہ 28ویں کرنی ہے. تو اب پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، یہاں مسئلہ ہے. 28ویں کریں گے تو پھر آگے 29ویں ہے، وہ بات 33 تک جانی ہے. دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.